बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट से वही खबर आई है जिस की तवक्को थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूं शुरू में ही कि आगे आपको अदालतों के अंदर हैपनिंग्स बहुत ही ज़्यादा नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से केसेस अब अदालतों में मुख्तलिफ महाज़ों पर हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, मुख्तलिफ अदालतों में हैं और अब आपको रोज़ाना तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस सुनाई देंगे। और मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं उसको इंतहाई पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जिस तरह से जजेस फैसले दे रहे हैं उससे अवामी नफ़रत में, अवामी गम व गुस्से में इजाफ़ा हो रहा है। लोगों की नफ़रत में इजाफ़ा इसलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून और वो पीपल्स पार्टी जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की, जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती पर सवालात उठ रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया 3 सालों में, जिन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, जिनकी वजह से इस वक्त गुर्बत पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी बुलंद तरीन सतह पर है, ब्रेन ड्रेन बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और एक लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पूरी कौम ज़हनी मरीज़ बन गई है। लेकिन उनके ऊपर इतनी करम निवाजियाँ इस निज़ाम की हो रही हैं कि रोज़ाना उनको मज़ीद MNAs और MPs उनके बनवाने के लिए PTI के MNAs MPs को डीसीट किया जा रहा है, नाअहल किया जा रहा है, सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो इससे लोगों की नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और मैं इसको इंतहाई पॉजिटिव लेता हूँ। मैं इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि एक बार जो ये निज़ाम करना चाहता है ये कर ले। यानी आप देखें ना कि इससे आगे क्या करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अपनी मर्ज़ी का लगा लिया, आलिया नीलम अपनी मर्ज़ी की लगा ली, जस्टिस वो रोज़ी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट में अपनी मर्ज़ी का लगा लिया, पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक शाह अपनी मर्ज़ी का लगा लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर अपनी मर्ज़ी का लगा लिया। लेकिन इन सबको अपनी मर्ज़ी से लगाने से आपने अदालतों को तो फतह कर लिया, आपने अदालतों को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन आवाम के अंदर बढ़ती हुई नफ़रत, गुस्सा, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कम नहीं हो रहा और हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और चीज़ें उस तरफ चली गई हैं। अभी भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक वाक़या ऐसा हुआ है ये तीरा वाला, अगर इसमें KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती, KPK गवर्नमेंट रेस्क्यू ना करती तो अगर KPK गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती कि हम भी इस तरह पे एहतजाज हैं और हम तमाम अपने जो MPs हैं KPK के उनको ये कहते हैं और तमाम जो हमारे यहाँ के MNAs हैं हम सब जो है वो इस्लामाबाद में जाके और प्रोटेस्ट करेंगे, तो मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी कुव्वत और ताकत जो है वो रोक सकती? कोई भी ना रोक सकता। ये तो KPK गवर्नमेंट की वजह से चीज़ें वो हो गई, मैनेज हो गई, मतलब एक सेटल हो गई। अगर KPK गवर्नमेंट ना ये करती तो और KPK गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी हो जाती, KPK के लोगों के साथ, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। देखें इस तरह की कई चीज़ें हो रही हैं जिनसे चीज़ें अगर उस वक्त सिंसेरिटी से फैसले किए जाएँ तो चीज़ें बदल जाएँ। लेकिन ये अलग बात है कि हर सतह के ऊपर इदारों ने जो रेलिवेंट लोग हैं उनको मैनेज किया हुआ है, इसलिए वक्त गुजर रहा है। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि कोई ऐसा वाक़या होगा और उस वक्त उस वाक़े को कंट्रोल करने वाला कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं होगा जो मैनेज हुआ हो, तो चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसलिए अदालतों में जो कुछ हो रहा है ये और ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें, आप ये देखें कि अगले 15 से 20 दिन में PTI के खिलाफ 30 से 35 और फैसले आने हैं। अब जो 30 से 35 फैसले देने वाले जज हैं उनकी जब अभी आप देखें, मैं अतीक रियाज साहब जो सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड हैं, वो उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि वो जो जज अरशद जावेद है उसने फैसला सुनाया, वो कई दिनों से उसके बाद अदालत ही नहीं आ रही, पता नहीं आज आए या नहीं आए, मैं लाहौर से चेक करूँगा जो वकला हैं उनसे, लेकिन वो बता रहे हैं कई दिनों से वो अदालत ही नहीं आए। यानी इतना ज़्यादा आवाम का दबाव है कि फ़ैसला दे दिया, फ़ैसला दे दिया। ये उसी तरह से है कि वो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा ना कि वो जो पुलिस वाला था जो एहराम में था और एहराम में उसने कहा जी मैं जो है वो ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का कहर नाजिल हो। उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब ने कहा वो इसलिए ये नहीं कह रहा था कि झूठ तो उसने बोलना था। अब मसला ये है कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो उसकी फैमिली पे ज़मीनी खुदाओं का कहर आ जाएगा, और झूठ उसने बोलना तो था, हलफ उठाए बगैर बोल दिया एहराम में, इसलिए कि ठीक है वो अल्लाह वाला मामला तो आगे जाके देखा जाएगा ना, जब कब्र में जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो इस दुनिया के खुदाओं से खौफ है ना कि ये कहर नाजिल कर देंगे, फिर पुलिस वाले हों या जज हों, उनको फिर एक और भी फ़ायदा होता है जब वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसके बाद उनकी मोजियाँ लग जाती हैं, फिर वो दोनों हाथों से पैसा लूटते हैं, फिर वो इतना पैसा बनाते हैं, इतना पैसा बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे। हमने
ہم دیکھتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شرم، حیا، غیرت، احساس نام کی چیز نہیں ہے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اندر، کہ مرنا بھی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آب حیات پیا ہوا ہے، ہم نے کبھی نہیں مرنا، اور ایسے فیصلے دے رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں. لیکن ظاہر ہے جو بھی اس طرح کے فیصلے دے گا، جو اس کے ساتھ آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو سلامت رکھے کہ پاکستان کے لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے، اتنا شعور آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آج باہر نہیں نکل سکتا، پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں، کہ کوئی اوورسیز پاکستانی مجھے نہ ٹکر جائے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کیا ہے، لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے. ہاں یہ نظام پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دے کہ جی وہ دیکھیں نا، ہم نے ملک احمد خان بچر کو 1,07,000 ووٹ دیے تھے تو اپنا وہ ڈی سیٹ ہو گیا، تو اب تو یہ نظام اپنی مرضی کا بندہ بنوا لے گا. وہ دیکھیں جی جمشید دستی اتنے ووٹوں سے جیتا تھا، پھر کیا ہوا؟ ڈی سیٹ ہو گیا نا. وہ دیکھیں اجاز چودھری صاحب ڈی سیٹ ہو گیا نا، وہ احمد چٹر ڈی سیٹ ہو گیا نا، بلال اجاز ڈی سیٹ ہو گیا نا. یہ نظام لوگوں کو مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ، عمران خان سے پہلے کیا تھا؟ عمران خان سے پہلے کیا تھا؟ 2 آپشن تھے، کبھی اس کو ووٹ دے دیا، کبھی اس کو ووٹ دے دیا. وہ آتے تھے تو وہ ان کو چور کہتے تھے، وہ آتے تھے ان کو چور کہتے تھے، دونوں اقتدار میں آ کے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے. عمران خان فیکٹر کے بعد یوتھ انوالو ہوئی پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاملات میں، اور آج عمران خان فیکٹر کی وجہ سے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں. ایک عام مزدور کہتا ہے میں پاکستان کا مالک ہوں، ایک عام ریڑھی والا کہتا ہے کہ میں اس ملک کے فیصلے کروں گا، میں اس ملک کا مالک ہوں. وہ جو ارشد شریف صاحب کا کلپ بھی چلتا ہے، مرحوم ارشد شریف صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام چاہتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں، لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ نظام مریم نواز کو اسی طرح سے وزیر اعلیٰ رکھے، پھر اس کے بعد جنید صفدر کو رکھے، پھر ان کے بچوں کو رکھے، پھر ادھر سے زرداری کے بعد بلاول، بلاول کے بعد بلاول کے بچوں کو، آصف اور بختاور کے بچوں کو لے کے آئیں، اور یہ ایسے چلتا رہے. ایسے نہیں ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا. ہر آنے والے فیصلے کے بعد لوگوں کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کمٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، لوگ بہت بات کرتے ہیں لوگ نکلتے نہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، لوگ نہیں نکلتے، یہ بات درست ہے. ہر بندہ آج کل 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو 2 وقت کی باعزت روٹی نہیں وہ دے سکتا. عدالتیں ایگزسٹ نہیں کرتی، سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس اب جس نے نکلنا ہے، مجھے بتائیں نا جتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 30% لوگ اگنور بھی ہوئے جو پی ٹی آئی کے تھے، لیکن 70% کو یہ خدیجہ شاہ ہوں، ان کی ٹیم ہو، یا کے پی کے میں علی امین گنڈا پور صاحب پہ آپ باقی تنقید کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اور بہت سے لوگوں نے جتنا کیا. اور یہ تو پی ٹی آئی کی تنظیم کی ابھی بھی ناکامی ہے. جتنے اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتے ہیں، مجھے پی ٹی آئی کی ایک رہنما انہوں نے بتایا، ایک اوورسیز پاکستانی کا انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے جو اسیران ہیں ان کی فیملیز کو کس طرح سے سپورٹ کیا. بڑا زبردست، مطلب میں خود ذاتی طور پہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ کیا. تو 30% اگنور ہوئے، لیکن 70% کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی نے. لیکن پھر بھی 30% اگنور تو ہو گئے نا، اور جن 70% کو سپورٹ کیا، کتنے سپورٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک سیلف رسپیکٹ والے بندے کے لیے مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مطلب بولے. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے کروڑوں روپے کے بزنس تھے اور آج 1 روپے کا بزنس نہیں ہے، لاکھوں روپے کما رہے تھے اور آج ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں. اوور آل بھی پی ٹی آئی سے ہٹ کے بھی جو لوگوں کے حالات ہیں، تو سارے اس وجہ سے لوگ خوف زدہ، لوگ نہیں نکلتے. لیکن لوگوں کے یہ جو جسٹس جائیہ آفریدی اور ان کی عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، اس سے لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بہت پازیٹیو ہے. یہ پازیٹیو اس لیے ہے کہ ایک بار یہ عدالتیں مکمل طور پہ ننگی ہو جائیں، جتنا ننگی ہو سکتی ہیں یہ عدالتیں ننگی ہو جائیں، تاکہ ختم ہو جائے نا یہ چیپٹر، تو کلوز ہو جائے نا، کہ لوگوں کو کوئی کہیں امید نہ رہے کہ کہیں عدالتوں سے 1% بھی انصاف کی امید ہے. اور پھر ظاہر ہے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کیسز، عام آدمی اگر کسی کا راجہ بازار کی دکان کے رینٹ کا بھی ایشو ہے تو وہ جج بھی اب مینیج ہو رہا ہے، وہ بھی کسی کے فون پہ فیصلے کر رہا ہے. تو بات بڑی لمبی ہو گئی، لیکن کچھ باتیں کرنا ضروری ہیں. عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں کا کیس ہے، یہ جسٹس جائیہ خان صاحب نے لگا دیا اپنے سامنے. اور اپنے سامنے کیوں لگایا وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسوں میں جو ہے وہ 1 سال بعد ان کی گرفتاری کے 1.5 سال بعد ملوث کر دیا گیا. اور ان کی نا کوئی پتہ نہیں 12 14 15 اتنے کیسز میں نا ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی تو جن 2 ججز کے پاس وہ کیسز تھے، ان دونوں کے سامنے ان کی گرفتاری چیلنج کی گئی. ایک جج نے جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت دے دی، اور ضمانت دینے کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا لاہور کورٹ میں. اس وقت آزاد 2 جج بیٹھے تھے. ان 2 آزاد ججز نے جو ہے وہ میرا خیال ہے انوار الحق پنو صاحب تھے اور طارق سلیم شیخ صاحب تھے شاید،
ان دونوں نے عمران خان صاحب کی جو ضمانت مسترد کرنے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی، بلکہ یا شاید ان کی ضمانت نیچے سے مسترد ہوئی تھی تو انہوں نے ضمانت لے لی، اس طرح کا تھا۔ بہرحال انہوں نے 2 ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ کے، یا ضمانتیں دی تھیں انہوں نے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ مریم سرکار نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور سرکار کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو ایک اور جج تھا لاہور ATC کا، اس نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دیں، لاہور ہائی کورٹ گئیں، معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا، لاہور ہائی کورٹ پہلے جسٹس عالیہ نیلم لگا نہیں رہی تھی، پھر بہت رولا پڑا، پھر عالیہ نیلم نے لگایا شہباز رضوی اور طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس، پھر جب دیکھا کہ طارق سلیم شیخ تو یہ تو ضمانت دے دیں گے عمران خان کو، ٹھیک ہے شہباز رضوی صاحب نہیں دیں گے، وہ جو نون لیگ کہتی ہے ساڑی گال ہو گئی ہے تو یہ تو نہیں دیں گے، ان کا تو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ کریں گے شہباز رضوی صاحب، لیکن وہ دوسرا تو اپنے حلف سے مطابق چلنے والا ہے، وہ تو اپنے حلف سے وفا کرے گا، وہ تو آزاد جج ہے۔ بینچ توڑ دیا عالیہ نیلم صاحبہ نے، اچھا بینچ میں لے آئے طارق ضیاء باجوہ صاحب کو، اب طارق باجوہ صاحب آ گئے، وہ بھی جسٹس شہباز رضوی کی طرح، وہ بھی آئین کے مطابق فیصلے کرنے، آئین آپ سمجھ رہے ہیں نا انورٹیڈ کاماز میں، آئین کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے طارق ضیاء باجوہ۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دی شہباز رضوی صاحب نے اور طارق ضیاء باجوہ نے۔ اس کے بعد پہلے تو آرڈر جاری نہیں کر رہے تھے، وہ آرڈر جاری کیا، پھر اٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی، پھر اٹیسٹڈ کاپی ملی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان کے وکالت نامے دستخط ہونے تھے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے، 3 ہفتے تک اڈیالہ جیل میں عمران خان کے وکالت نامے ہی سائن نہیں ہو رہے تھے، پھر عدالت سے رجوع کیا علیمہ خانم صاحبہ نے، پھر عمران خان کے وکالت نامے سائن ہوئے، پھر اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور جسٹس یحییٰ خان صاحب نے فوری طور پہ عمران خان کی ضمانتی درخواستیں اپنے سامنے لگا دی۔ اب بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ کس کو بٹھایا، جسٹس شفیع صدیقی کو، یہ وہی جسٹس شفیع صدیقی ہیں جو 26 آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں اور آگے پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ جسٹس یحییٰ خان صاحب کے بینچ میں جب بھی بیٹھتے ہیں ایک لفظ اپنی مرضی کا نہیں بولتے، جو جسٹس یحییٰ خان صاحب کہتے ہیں یہ اسی پہ دستخط کر دیتے ہیں۔ ایسا یہ ہوتا ہے، جونیئر جج جب آتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ چیف جو کہتا ہے وہی کر دیتے ہیں، تو کوئی تو اپنا مائنڈ بھی ہوتا ہے نا، کوئی تو اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، کوئی تو اپنا حلف بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا قاضی فائزی صاحب کے ساتھ جیسے عقیل عباسی بیٹھے، شروع میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا قاضی کو کہ نہیں چلوں گا تمہاری بددیانتی کے ساتھ، نہیں چلوں گا تمہاری غداری کے ساتھ، تم نے پیسے پکڑے ہوئے ہوں گے، تم مینیج ہوئے ہوگے، تمہیں کام ہوگا نواز شریف سے، تم اس نظام کے نوکر ہوگے، تم اس نظام کے چپڑاسی ہوگے، تم اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہوگے، ان کے نوکر ہوگے، میں نہیں ہوں، میں اپنے حلف کے مطابق چلوں گا۔ اور انہوں نے ڈیسینٹ کیا قاضی کے ساتھ اور آج ان کی عزت ہے، احترام ہے، پورے پاکستان میں ان کی عزت اور احترام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن شفیع صدیقی صاحب 13ویں کھلاڑی کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ سائن کر دیتے ہیں جو جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں۔ یہ شفیع صدیقی صاحب اس آرڈر کے اوپر سگنیٹری ہیں، انہوں نے سگنیچر کیے ہوئے، یہ جو 120 دن میں 9 مئی کے لوگوں کو سزا سنانے کا جسٹس یحییٰ خان کا آرڈر ہے اس میں یہ دستخط کیے ہوئے انہوں نے، یہ حصہ ہے اس بینچ کا۔ جسٹس شفیع صدیقی، بھئی آپ تھوڑا سا اپنا بھی مائنڈ اپلائی کر لینا، ٹھیک ہے جسٹس، لیکن مسئلہ شفیع صدیقی صاحب کا بھی پھر ایک طرح سے وہی ہے کہ جسٹس یحییٰ خان کو بھی کو آؤٹ آف 10 چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے اور شفیع صدیقی صاحب 26 آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں تو یہ حکومتی ووٹوں سے آئے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک پورا عدالتی نظام ختم ہو گیا ہے، ہر جج جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ابھی ایک جمشید دستی صاحب کا کیس لگا ہوا تھا ملتان بینچ میں، وہ ایک آزاد جج کے سامنے لگا ہوا تھا، اس نے کیس ہی نہیں سنا اور اس نے معاملہ عالیہ نیلم صاحب کو بھیج دیا کیونکہ اسے پتا تھا کیس کے پیچھے کون ہے۔ ایک یعنی اچھا جج، بہترین جج، وہ بھی اب اس نے بھی کیس نہیں سنا، اس نے بھی معاملہ عالیہ نیلم صاحب کو بھیج دیا۔ تو یہ تو حالات ہیں کہ جو آزاد جج ہیں وہ بھی مینیج ہو گئے، جو حلف سے وفا کرنے والے وہ بھی مینیج ہو گئے۔ کیوں مینیج ہو گئے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم نے اگر آگے آنا ہے تو ہم نے حکومتی مرضی سے آنا ہے، اداروں کی مرضی سے آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آنا ہے، وہ بھی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سانحہ ہے پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ سوال اٹھ رہے ہیں، پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں صرف اس لیے کہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے، عمران خان کی نفرت میں اور عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے۔ عمران خان کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں، پاکستان کے لیے تو فائدہ مند ہے، نقصان دہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں جناب، جسٹس یحییٰ خان صاحب نے اپنے سامنے لگا دیا، حالانکہ ان کو یہ کیسز نہ وہ اس طرح کے کیسز جو حکومت جو حکومت جہاں پہ دو نمبری کر رہی ہے، جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کا کوئی کیس بھی وہ موصولی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباس صاحب کے سامنے نہیں لگاتے، آزاد جج کے سامنے نہیں لگائیں گے، اپنے سامنے لگا لیں گے تاکہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اداروں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی بڑا حلف کے مطابق کوئی جج فیصلہ نہ دے دے۔ اب اپنے سامنے لگا دیا، حالانکہ سلمان صفدر صاحب جنرل ایڈجرنمنٹ پہ تھے، بھئی آپ کو جب پتہ ہے کہ جنرل ایڈجرنمنٹ کے اوپر ہے، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، تو آپ 2 دن بعد لگا لیں، نہیں آج لگا دیا۔ اب آج سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا سر آپ میں آرگو کر لیتا ہوں، آپ نوٹس کر دیں اور 2 دن بعد کیس لگا دیں، نہیں۔ اور کب تک لے گئے؟ 12 اگست تک لے گئے۔ 12 اگست تک کیوں لے گئے؟
تاکہ اور زیادہ عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکے، اور زیادہ اس کی تذلیل کی جا سکے، اور اس کی تضحیک کی جا سکے، اور اس کو سزا دی جا سکے، اور اس کو توڑا جا سکے. بھئی آپ آج سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، فارمیلٹی ہوتی ہے نوٹسز، فارمیلٹی کے طور پہ آپ نوٹس کریں، یہ نوٹس ہونے ہی نوٹس ہے، اس میں نوٹس کر کے اور آپ 2 دن بعد سن لیں. نہیں، 12 اگست تک آپ ایڈجن کر لیے. یہ پہلے سے پتا تھا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب یہی کریں گے. وہ کل ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے بشارہ راجہ صاحب، میرے پاس اب وہ دوسرا موبائل نہیں ہے، میں ورنہ ان کا ٹویٹ پڑھتا جس میں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور وہ کیا کریں گے، یہ پہلے سے پتا تھا. تو عمران خان کے کیس میں وہی ہوا جس کا کل پتا تھا کہ جسٹس یحییٰ صاحب نے اپنے سامنے لگائے اس لیے ہے تاکہ کوئی آزاد جج کے سامنے لگے گا تو وہ کوئی بڑا فیصلہ نہ دے دے. اگر یہ کسی آزاد جج کے سامنے لگتا، وہ پورا اس کا پوسٹ مارٹم کرتا کہ جسٹس عالیہ نیلم اس میں کیا کرتی رہی ہیں، شہباز رضوی نے اس میں کیا کیا، طارق باجوہ نے اس میں کیا کیا، حکومت نے اس میں کیا کیا، اوروں کا کیا کردار تھا، ATC کے جج نے کیا کیا، سب کے حوالے سے پوسٹ مارٹم ہوتا اور کچا چٹا کھول کے سامنے آ جاتا. لیکن جسٹس یحییٰ خان صاحب نے اپنے سامنے لگا لیا تاکہ وہ کوئی ایسا ہومیوپیتھک سا فیصلہ دے کہ نیچے حکومت کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اداروں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور عمران خان کو اگر ضمانتیں دینی بھی ہیں تو وہ اتنے مطلب اتنی خاموشی سے بغیر ان چیزوں کو دیکھے پرکھے ڈسکس کیے جس سے یہ نظام مزید گندا ہو اور ننگا ہو. تو اس نظام کو بچانا ہے اور نیچے جو جج ناانصافی کر رہے ہیں ان کو بھی بچانا ہے، ATC والے ججوں کو بھی بچانا ہے، حکومت کو بھی بچانا ہے، اور انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے والوں کو بھی بچانا ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو بھی بچانا ہے. یہ ہے اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا مکمل طور پہ جو ان کا ٹاسک اور ذمہ داری لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ انصاف کرنے کا نہیں، اس ملک سے وفا کرنے کا نہیں، بلکہ جنہوں نے ان کو چیف لگایا ہے ان سے وفا کرنے کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ اور بہت افسوسناک ہے. تو بہرحال جی اب 12 اگست تک عمران خان صاحب کا معاملہ بغیر سماعت کے چلا گیا. اس کے اوپر علیمہ خانم صاحبہ نے بھی بات کی ہے، سلمان راجہ صاحب نے بھی بات کی ہے، لیکن بس صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب چیزوں میں اتنی مطلب ہر عدالت، ہر چیف جسٹس، نیچے تک کی عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، پازیٹیو لیتا ہوں، ایک بار یہ نظام جو کر سکتا ہے کر لے. دیکھیں عمران خان کو یہ سزائیں کرواتے ہیں، اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو جج عمران خان کو سزا سناتا ہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتا، اس کو اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں سے نکلوانا پڑا ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک جج کے ایک بیٹے یا بیٹی کو باہر بھجوایا گیا، تو ظاہر ہے ان ججوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دو، تمہارے بیٹیوں بیٹوں کو باہر سیٹل کرواتے ہیں، وہاں ان کو جو ہے وہ شہریت لے کے دیتے ہیں، تمہیں بزنس ویزے تمہاری فیملی کو لے کے دیتے ہیں، اور تم فیصلے کرتے جاؤ اور باہر شفٹ ہوتے جاؤ. اور ظاہر ہے جب تم ایسے فیصلے کر رہے ہو اس سے پاکستان ہی کمزور ہو رہا ہے نا، پاکستان کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، خانہ جنگی اور انارکی جیسے ماحول بن رہے ہیں. تمہیں سے کیا، تمہارے بیوی بچے باہر سیٹل ہو جائیں گے، تمہیں باہر کے ویزے مل جائیں گے، تمہیں باہر سیٹل کروا دیں گے، تمہارا کیا لینے دینے اس پاکستان سے. یہ پاکستان خانہ جنگی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، یہاں کے لوگ بھگتیں گے. ہم جتنے لوگ عہدوں پر ہیں، ہم تو کل کو یہاں سے ٹکٹ کٹوائیں گے، باہر چلے جائیں گے. ہمارے گھر فری، راشن فری، کچن فری، بچوں کی تعلیم فری، بچوں کے علاج فری، ہمارے علاج فری، ہمارے پروٹوکول فری، ہمارے باہر کے ٹکٹ فری. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جس دن کو خدا نخواستہ کو حالات ایسے ہوں گے، یہاں سے جائیں گے، باہر جا کے آرام سے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باہر والے بھی پروٹوکول دیں گے اور ویلکم کہیں گے کہ آپ پاکستان کو کمزور کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ تو آئیں، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، بلکہ پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے، رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس گرداب سے، اس ظلم، اس جبر اور اس بربریت سے نکالے. اور جو پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ اس حکومت کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے، یہ نظام پاکستان کی، یہ اس نظام کی وجہ سے پاکستان کی بقا اور سلامتی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے ان ساری چیزوں سے. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، کوئی ایسی چیز ہو کہ پاکستان کمزوری کے بجائے بہتری کی طرف جائے اور مضبوطی کی طرف جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.